बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैंने आज आपको कुछ चीज़ें पढ़ के सुनानी हैं। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तानी उलमाए कराम का एक इजलास मुनक़िद हुआ है। ये इंतहाई गैर मामूली इजलास है। इसका एलामिया मैंने आपको पढ़ कर सुनाना है। और तालिबान और भारत के माबैन जो क़ुरबतें हैं, इस हवाले से अफ़गान क्या सोचते हैं, अफ़गान सहाफ़ी क्या सोचते हैं और वो किस तरीके से इस सारे मामले का तज्ज़िया करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं आज की वीडियो में। और गज़नी में बताया गया है कि TTP का एक कमांडर मारा गया है। 68 लाख अफ़गान मुहाजिरीन वापस आ चुके हैं, ये अफ़गान तालिबान का कहना है, ईरान से और पाकिस्तान से। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के मैंने आपको सुनानी है। एक्स के ऊपर लिखा है, जो नामवर अफ़गान सहाफ़ी हैं, आजकल दुबई में हैं ग़ालिबन, समी यूसुफ़ज़ई साहब। इन्होंने अपने एक्स के ऊपर लिखा है, काबुल और दिल्ली की क़ुरबत का जायज़ा लिया है और ये भी कि पाकिस्तान की तशवीश में क्या इस डेवलपमेंट से इजाफ़ा हुआ है। वो लिखते हैं कि गुज़श्ता 3 महीनों में तालिबान हुकूमत के तीसरे वज़ीर का भारत का दौरा एक बात मज़ीद वाज़ेह करता है। अमली हकीकत यह है कि भारत और अफ़गानिस्तान, जिनकी कोई मुश्तरका सरहद नहीं, ना तिजारत में और ना ही ट्रांजिट में पाकिस्तान का मुतबादिल बन सकते हैं। ऐसे दौरे ख़ास तौर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाते हैं, मगर अफ़गानिस्तान के लिए कोई बड़ा मुआशी मुतबादिल फ़राहम नहीं करते। समी यूसुफ़ज़ई लिखते हैं, अगरचे अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के बारे में पाकिस्तान के ख़दशात कुछ हद तक हकीकी हैं और उन पर तवज्जो ज़रूरी है, ताहम अफ़गानिस्तान में फ़िज़ाई हमले, महाजरीन का जबरी इनखला और तोरख़म और चमन गेट की बंदिश जज्बात पर मबनी इक़दामात दिखाई देते हैं, जो मसले की जड़ तक पहुँचने के बजाय मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर सकते हैं। समी यूसुफ़ज़ई लिखते हैं, भारत अब भी तालिबान को शक की निगाह से देखता है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बरसों तक गैर मामूली तौर पर करीबी रहे हैं। अब भी अच्छी तादाद की तालिबान, चाहे इनफरादी तौर पर हों या इज्तिमाई तौर पर, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। यानी तालिबान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत एक जमहूरी निज़ाम रखता है और तालिबान के साथ उसके रवाबित ज़्यादातर इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं, न कि अफ़गान अवाम की नुमाइंदगी की बुनियाद पर, क्योंकि तालिबान अफ़गान अवाम की मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं करते। जितना पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डालता है, तालिबान उतना ही मुज़ाहमत करते हैं, हालांकि ये उनके लिए गैर आरामदेह हो सकता है। इस मुज़ाहमत की वजह से तालिबान अफ़गान अवाम की नज़र में मजबूत और ख़ुद मुख्तार नज़र आते हैं और उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है। हकीकतन पाकिस्तान का दबाव उल्टा असर डाल रहा है, जिससे तालिबान तेज़ी से हिमायत हासिल करते हैं और अफ़गानिस्तान दीगर ममालिक जैसे भारत के साथ ताल्लुकात तलाश करने की तरफ माइल होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने तालिबान के साथ इख्तिलाफ़ात के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के अंदर हमले किए और अफ़गान मुहाजिरीन के साथ नामुनासिब सलूक किया, जिससे आम अफ़गान अवाम शदीद तौर पर नाराज़ हुए। ये नाराज़ी अब इस हद तक पहुँच चुकी है कि जब पाकिस्तान ने दबाव डालने के लिए लोगों की आमद-ओ-रफ़्त और तिजारत बंद करने की कोशिश की, तो तालिबान ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से मुँह मोड़ लिया और जो है पाकिस्तान को हैरान कर दिया। समी यूसुफ़ज़ई लिखते हैं, तालिबान ने भी भारी मुआशी नुकसानात के बावजूद पाकिस्तान के साथ तिजारती, सियासी और दीगर तमाम रवाबित मुनक़ते कर दिए, और ये वो बात थी कि जिसकी पाकिस्तान को तवक्को नहीं थी, और ऐसा लगता है कि मज़ीद कशीदगी रहेगी। ये समी यूसुफ़ज़ई का तज्ज़िया है। अब ज़ाहिर है कि जैसे उन्होंने लिखा है कि 3 महीने और फिर 3 वज़रा का दौरा भारत, अमीर ख़ान मुत्तकी गए, फिर हमने देखा दूसरे एक वज़ीर साहब गए, फिर तीसरे जो पब्लिक हेल्थ के वज़ीर हैं, उनका एक इंटरव्यू जो उनसे जो सवाल जवाब वहाँ पे किया गया मीडिया टॉक में, उसका कुछ लोगों ने गलत तर्जुमा किया। पाकिस्तानी कुछ सहाफ़ियों ने उन्होंने कहा कि जो बीमारी है ये हमारी असल दुश्मन है। यानी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कभी ये नहीं कहा इंडिया के अंदर इस वज़ीर जो पब्लिक हेल्थ के जो वज़ीर हैं, उस पर भी ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर बड़ी जो है उस पर तनकीद भी हुई कि अगर एक शख्स जो बात कर रहा है, यानी वो बीमारी को अपना दुश्मन करार दे रहा है, और उसने ये नहीं कहा
کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے، تو پھر بیچ میں اس طرح کے بیانات تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بیان اس طرح نہیں دیا تھا، لیکن اس بیان کا غلط ترجمہ، اس سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور دونوں ملک جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پاکستان اور افغانستان کا جو ہے یہ معاملہ، اور اس میں آپ کو یاد ہے کچھ ہی دن پہلے کابل میں 1000 علماء کرام کا ایک اجتماع ہوا، اور اس میں بڑی اچھی باتیں بھی کی گئیں افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے، اور پھر افغانستان سے باہر لڑائی لڑنے کے حوالے سے کہ جی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ افغانستان سے باہر لڑیں، یہ جہاد نہیں ہے، اشارے سارے پاکستان کی طرف تھے۔ اب کراچی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، مسلح جدوجہد کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ میں نے یہ اعلامیہ پڑھ کے آپ کو سنانا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی خبر، غزنی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ٹی ٹی پی کا ایک کمانڈر جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ اس کا نام حیواد عرف محمد مروت بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ 2023 میں میاں والی میں پی اے ایف ایئر بیس پر حملے کا سہولت کار تھا۔ اس کمانڈر پر یہ الزام ہے، اب یہ غزنی میں مارا گیا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی 68 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں یہ وطن واپس آ چکے ہیں، یہ وزیر مہاجرین اور نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے یہ انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران، یعنی جب سے افغان طالبان دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے ہیں، ایران اور پاکستان سے اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے اب تک 68,68,000 افغان مہاجرین جو ہیں یہ جبری یا رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس آ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے افغان حکومت کے لیے، افغان طالبان کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کی آباد کاری اور مختصر عرصہ ہوا ہے، یعنی 4 ساڑھے 4 سال ہوئے ہیں افغان طالبان کو دوبارہ برسر اقتدار آئے، اور اگر اس عرصے میں 68-70 لاکھ کے لگ بھگ لوگ، اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے، مزید لوگ بھی جائیں گے، لاکھوں لوگ اب بھی افغان مہاجرین جو ہیں یہ ایران میں، یہ پاکستان میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے افغان طالبان کی ایک لانگ ٹرم کیا حکمت عملی ہے، ان لوگوں کو بسانا کیسے ہے، ان لوگوں کو روزگار کیسے دلوانا ہے یا دینا ہے، اور ان لوگوں کی رہائش کا کیا بندوبست کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں وہ بہت مشکل ایک تو ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے وہاں پہ، مختلف جو علاقے ہیں خاص کر جو شمالی علاقے ہیں وہاں پہ برف باری کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک شدید موسم ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے زمین کے تنازعات ہیں، لوگوں نے صرف اپنے علاقوں کا، اپنے صوبوں کا، اپنے اضلاع کا نام سنا تھا، جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئے وہ جب جاتے ہیں تو ان کو اپنا جب وہ اپنے گاؤں پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو ان کے آباء و اجداد کی زمینیں تھیں اب تو ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، ان پر تو کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل جو ہیں یہ افغان مہاجرین کے سامنے اور افغان طالبان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، نکالا بھی جا رہا ہے، ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور کچھ افغانستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کو واپس پاکستان لانے کا کوئی انتظام نہیں نظر آ رہا۔ یہ جو اعلامیہ جس کا میں نے ذکر کیا، پاکستانی علماء کرام کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں مذمت کی گئی ہے پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد کی، اور 10 نکاتی یہ بیان ہے، اور اس میں یہ بیان میں اگر آپ کو یہ اعلامیہ پورا آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور اس میں یہ صدارت کی ہے مولانا فضل الرحمان نے، جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں، اور اس اجلاس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلح جدوجہد چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو یا قومیت کے نام پر ہو، اس کا فائدہ صرف ملک دشمن عناصر ہی کو پہنچ سکتا ہے۔ اعلامیہ میں افغان اسلامی امارت یعنی افغان طالبان کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو مفسد گروہوں اور طبقات کی آماجگاہ نہ بنائیں، یعنی وہ گروپس جو فساد پھیلاتے ہیں،
جو افغانستان میں موجود دستیاب سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جیسے بتایا میں نے اجتماع کی صدارت کی اور تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان بھی اس میں شریک ہوئے، اور یہ جو پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی باقاعدہ تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہ اعلامیہ ظاہر ہے کہ جو اس کے نکات ہیں لمبے چوڑے نکات ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پورا اعلامیہ جو ہے یہ پڑھ کے سناؤں۔ اچھا، یہ اس کی جو پہلا جو اس کا نقطہ ہے، آئین پاکستان دفعہ 277 کی روح سے حکومت پر لازم ہے کہ وہ ملکی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ بنائے۔ اس غرض کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی مکمل سفارشات تیار کی ہوئی ہیں۔ آئین کی روح سے ان کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان کے سلسلے میں قانون سازی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس ہے کہ سالہ سال گزرنے کے باوجود اب تک انہیں پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ نفاذ شریعت کو اولویت دی جائے اور یہ سفارشات پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان کے مطابق قانون سازی کی جائے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اسلامی جو نظریاتی کونسل کے حوالے سے اور ملکی قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنے کے حوالے سے شک تھی، اور جو اس میں جو 7واں نقطہ ہے وہ انتہائی اہم ہے، جو تھوڑا بہت میں نے پڑھ کے سنایا بھی آپ کو۔ یہ اجتماع اس بات پر یقین رکھتا ہے اور علماء کی طرف سے اس کا بار بار اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں حالات کی اصلاح اور شریعت کے نفاذ کے لیے صرف پرامن آئینی جدوجہد ہی واحد راستہ ہے، اور اس غرض کے لیے مسلح جدوجہد نہ موجودہ حالات میں اسلام کا تقاضا ہے نہ مصلحت شریعت کا۔ اس وقت متعدد بیرونی طاقتیں ملک کو کمزور کرنے اور داخلی انتشار کے ذریعے اس کو تقسیم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی مسلح جدوجہد چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو یا قومیت کے نام پر، اس کا فائدہ صرف ملک دشمن عناصر ہی کو پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم ایک بار پھر ملک میں مسلح کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں، البتہ حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان شورشوں کو ختم کرنے کے لیے جائز مطالبات پر عمل بھی کرے اور اس مسئلے کو حکمت اور تدبر کے ذریعے حل کرے۔ یہ اجتماع اسلامی جمہوریہ پاکستان اور امارت اسلامیہ افغانستان کے درمیان موجودہ کشیدہ حالات پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ صورتحال دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے، اس سے صرف اسلام دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم امارت اسلامیہ افغانستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو ان مفسد گروہوں اور طبقات کی آماجگاہ نہ بنائیں جو وہاں دستیاب سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ قوموں اور ملکوں کے مابین باہمی مکالمے سے مسائل جو ہیں یہ حل ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی اس کا قابل عمل اور قابل قبول دیر پا حل یہی ہے۔ لازم ہے کہ دونوں ممالک کی اعلیٰ ترین قیادت مل بیٹھے اور مزید کسی نقصان کے بغیر سارے مسائل کا مثبت اور قابل عمل حل نکالا جائے، تاکہ دونوں پڑوسی اور برادر ممالک کے تعلقات معمول پر آئیں اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ دونوں ممالک کے درمیان نقل و حمل اور تجارت کا سلسلہ جاری رہے۔ ان میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے، اور ماضی کی اچھی باتوں کو یاد رکھا جائے اور ناخوشگوار باتوں سے صرف نظر کیا جائے۔ یہی دونوں کے ملکی، ملی اور قومی مفاد میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے خطاب بھی کیا اور انہوں نے اپنا وہ دورہ افغانستان بھی یاد دلایا، اور نے کہا کہ واپسی پر انہوں نے 8-10 جرنیلوں کے سامنے اور سیکرٹری خارجہ کے سامنے وہ سارا سلسلہ رکھا، ساری ملاقاتوں کی تفصیل رکھی اور حل بتایا کہ اس مسئلے کا، یعنی جو پاکستان میں دہشت گردی ہے، جو صورتحال خراب ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ بتایا کہ ان کو باقاعدہ مبارکباد دی گئی کہ جی آپ بہت زبردست حل لے کے آئے ہیں، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھ سے پھر میکینزم مانگا گیا، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں نے کہا کہ میکینزم دینا میرا نہیں، یہ ریاست کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، بہت اس میں چونکہ معلومات تھیں، اس میں تجزیہ تھا، اس میں خبر بھی تھی، چونکہ پاکستانی علماء کرام کا اب یہاں پہ اجتماع ہوا ہے۔ علماء کرام اس میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے وہاں سے تازہ ہوا کے جھونکے آئے کابل سے، اب اس طرح کا اجتماع اگر پاکستان کے اندر ہوا ہے تو اور مطالبات پیش کیے گئے ہیں، تو یہ مطالبات جو ہیں ان پر غور ضرور ہونا چاہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔